अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज सूरह कहफ शुरू करनी है। अल कहफ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसनम माकिसीना फ़ीहि अबदा व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मअल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा थुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा व इज़ा इअ्तज़लतमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़ाऊ इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा व तरा अश-शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीनि व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमालि व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिक मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यन मुरशदा व तहसबुहुम ऐक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमालि व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन व लमुलैत मिनहुम रुअबा व कज़ालिक बअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअथू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़्का तआमन फ़लयातिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युश्रिकन्न बिकुम अहदा इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा व कज़ालिक अथरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ سورہ کہف کے ترجمے سے پہلے کل جو میں نے سوال اٹھایا تھا اس سے متعلق جو متفرق علماء کی طرف سے جوابات آئے ہیں ان کی روشنی میں بالحق انزلناہ اور بالحق نزل سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک معنی تو میں نے یہ کیا تھا کہ تاکید مراد ہے، بالحق انزلناہ و بالحق نزل، حقی کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور حقی کے ساتھ اس کا نزول ہوا ہے، یعنی تاکید ہے، اس میں تکرار نہیں۔ ایک تکرار ہوتی ہے جو اس میں فصاحت و بلاغت میں سخن پیدا کرتی ہے، ایک تکرار ہے جو اس کی شوکت کو بڑھاتی ہے۔ بس یہ شوکت والا مضمون ہے، اور جو مجھے حوالے بھجوائے گئے ہیں ان میں ایک پہلے مصنف نے بھی، مفسر نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ شوکت باقی نہیں رہتی۔ بس بالحق نزل میں غیر معمولی قوت کا اظہار ہے کہ ایسی حق کی کتاب گویا پہلے اس شان سے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا معنی میں نے جو یہ کیا تھا کہ اس کے بعد کی آیت اسی کی تشریح فرما رہی ہے۔ کون سی آیت ہے یہ؟ 106۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس کے بعد یہ بھی ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، یہاں ایک وقفہ تھا، توئے کے ذریعے جو وقفہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تجھے مبشر اور نذیر کے سوا اور کسی حالت میں نہیں بھیجا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے فرق کر کے مختلف وقفوں میں اتارا ہے، اور تو ان کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر ان کو پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ جو تنزیل قرآن ہے یہ بالحق نزلہ میرے نزدیک ہے، اگرچہ دوسرے مفسرین میں اس کی طرف کوئی تائیدی حوالہ نہیں ملا، مگر ضروری نہیں کہ ہر چیز کی تائید پہلے مفسرین میں ملے۔ اگر مضمون اپنی ذات میں ظاہر و باہر ہے اور اس میں کوئی شقب نہ ہو تو قرآنی تفسیر کے اصول کے مطابق قابل قبول ہونا چاہیے، اور مجھے تو یہ بہت اچھا مضمون نظر آ رہا ہے کہ قرآن کریم کی جو تنزیل ہے اس میں ہی ایک غیر معمولی حق پایا جاتا ہے، اور اس معنی کی تائید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معانی سے ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں پڑھیں تو پھر یہ مضمون بالکل واضح سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضرورت حقہ کے مطابق کی وجہ سے اترا ہے۔ پہلا جو حق کا مضمون ہے وہ ضرورت حقہ کی طلب تھی جس کے نتیجے میں اترا ہے، اور ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہوا اترا ہے، ایک یہ معنی بنتا ہے۔ اور ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہوا قرآن کریم کا نزول اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ پہلی کسی کتاب کے متعلق یہ تفصیلی گواہی نہیں ملتی کہ ہر حکم سے پہلے ایک واقعہ ایسا پیدا ہوتا ہے جو اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔
اور اس واقعہ کے عین مطابق جواب مل رہا ہے۔ اسی لیے جو مفسرین نے شان نزول کے مضمون کو بہت ہی زیادہ اٹھا دیا ہے، وہ اس میں مبالغہ کرنا تو درست نہیں تھا، ان معنوں میں مبالغہ کہ گویا صرف اسی وجہ سے اترا تھا، مگر یہ ایسی غیر معمولی بات تھی قرآن کریم کی جسے مفسرین کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، جبکہ پہلی کتب میں یہ آپ کو مضمون دکھائی نہیں دیتا، کہیں کہیں ملتا ہے مگر بسا اوقات نظر نہیں آتا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ضرورت حقہ کی وجہ سے اترا اور ضرورت حقہ پوری کرتا ہوا اترا، اس کو اس مضمون کے ساتھ آپ پڑھ لیں جو میں نے بیان کیا ہے بعد کی آیات کے ساتھ، تو میرے نزدیک تو معاملہ بالکل کھل جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو مجھے مختلف ہمارے علمی ذوق رکھنے والے اور گہرا علم رکھنے والے علماء ہیں، ان کی طرف سے جو تبصرے ملے ہیں، ان میں ایک حافظ مظفر احمد صاحب کی طرف سے، ایک مولوی دوست محمد صاحب کی طرف سے، جن دونوں کے میں نے نام بھی لیے تھے، ایک قادیان سے آیا ہے غوری صاحب کی طرف سے، اس میں تو وہی حوالے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہیں جو میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک رکھ چکا ہوں، اور ایک وہاں سے بھی آئی ہے رپورٹ حمید کوثر صاحب کی طرف سے فلسطین سے۔ اکثر مفسرین نے تو اس کا کوئی اصل حل پیش ہی نہیں کیا، حق کی تفصیل کر دی ہے کہ حق کیا کیا ہے، وہ دونوں جگہ برابر چسپاں ہوتی ہے۔ جہاں تک مومن صاحب کا یہ مضمون تھا کہ بالحق سے مراد دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تائید ہوتی ہے اور بعض مفسرین نے کی ہے، مگر بعض نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ مضمون جو ہے یہ بہت کھینچ کر بات پورا کرنے والی ہے۔ یہ کہاں ہے حوالہ؟ نکالیں۔ جو تائید کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے اہم اور صاحب مرتبہ مفسرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی چوٹی کے ہیں۔ امام رازی نے بالحق نظر میں اس احتمال کا ذکر کیا ہے۔ احتمال کیوں لکھا گیا ہے؟ امکان چاہیے، احتمال تو خطرے کی طرف ہوتا ہے اشارہ۔ ہاں، حافظ صاحب نے شاید اس کو نسبتاً دور کی بات بتانے کی خاطر لفظ امکان کی وجہ احتمال کہہ دیا ہے۔ وہ عربی میں اصل میں احتمال لفظ استعمال ہوتا ہے امکان کے لیے، امکان کے لیے ہوتا ہے، لیکن اردو میں نہیں۔ یہ اردو میں ترجمہ کے وقت احتمال ہمیشہ منفی معنی رکھتا ہے۔ امکان ہے جس چیز کے پورا ہونے کی امید ہو، احتمال ہے جس کے ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، جس کی تائید علامہ قرطبی نے بھی کی ہے، لیکن علامہ علوسی نے اسے بہت دور کی تعویل قرار دیا ہے اور ان معنوں سے اتفاق نہیں کیا۔ اور جہاں تک قرآن کریم کے متعلق کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق قرار دینا، اس کا حوالہ خود انہوں نے حافظ صاحب نے یہ بھیجا ہے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اس سے وہ معنی پوری طرح یقینی ثابت نہیں ہوتا۔ جب کہا جاتا ہے وہ حق ہے تو مراد ہے وہ سچا ہے، اس کی بات سچی ہے۔ تو یہ کہ اس کا نام ہو جائے، اس کی ایک صفت کے طور پر معروف، جیسے الحق ایک صفت ہے، ان معنوں میں تو جنہوں نے حق کے معنی بیان کیے ہیں، ان معنوں میں یہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دوسری آیت کے تعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے لفظ میں داخل فرمایا ہے، مگر اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہ الحق کے معنوں میں نہیں، بلکہ رسول اللہ، قرآن اور اللہ، قرآن اور رسول، یہ تینوں حق ہیں، ان معنوں میں ہے وہ بھی۔ وہ حوالہ کہاں ہے حضرت مسیح صاحب کا؟ یہ اچھا جی۔
یہ جو ہے ہاں جعل حق کو وضاحق الباطل میں ہے وہ مضمون. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایسا مضمون ہے جو خود بخود دل میں کھپتا ہے. جعل حقوں کے وقت رسول کا آنا، خدا کا اتر آنا، قرآن کا ظاہر ہو جانا، یہ تینوں چیزیں جعل حق کے مضمون کے عین مطابق ہیں. مگر الحق لفظ جو ہے وہ پھر قرآن پر بھی تو صادق آ رہا ہے، تو وہاں بالحق کے نزلہ میں قرآن کو حق نہیں کہا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن معنوں میں وہاں حق بنتے ہیں وہاں ان معنوں میں قرآن بھی حق بنتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت جگہ بین ہی قرآن کی طرف وہی ضمیر پھیری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری. تو اس معنی میں قرآن کے محاورے کے عین مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمہ ہے. مگر اس موقع پر جو وہ بحث اٹھی ہے اس میں الحق شام نے میرے علم کے مطابق قرار نہیں دیا. کہیں لکھا ہوا ہے اس آیت کے حوالے سے. ہاں ایک اور معنی پیدا کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بہت گہرا اور بہت عارفانہ معنی ہے. وہ عارفانہ ہونا ہی تھا. مسیح علیہ السلام کا معنی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ہی کی ضمیر جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ متصوفین جو گہری عارفانہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا ایک صعود ہوا کرتا ہے اور پھر ایک نزول ہوا کرتا ہے، اور صعود کے بعد نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن سے ویسے بھی ثابت ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بالحق انزلناہ سے مراد وہ صعود ہے یا نزول ہے جو صعود کے بعد ہوا تھا، اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حق لے کر اترے پھر ضرورت حقہ کے مطابق آپ کا صعود ہوا اور حق لیے ہوئے واپس آئے، یعنی قرآنی تعلیمات. تو چونکہ یہ مضمون زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر ساری میں نے حوالے پڑھے، لیکن میرے نزدیک جو کام کی بنیادی باتیں تھیں وہ ان 2-3 چیزوں میں آ گئی ہیں. اور وہ جو معنی حضرت مسیح علیہ السلام کی میں نے اس آیت کے ساتھ منطبق کر کے دکھائے ہیں، ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کم سے کم مجھے تو تسلی ہے کہ جو اس آیت کے مان بعد آنے والا مضمون ہے وہ خود تشریح فرما رہا ہے کہ بالحق نزلہ کیوں فرمایا گیا. اس کی تنزیل میں ضرورت حقہ داخل تھی. ضرورت حقہ کی خاطر اترا، تمام ضرورت حقہ لیے ہوئے اترا، اور اس طرح اترا کہ عین ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہوا اترتا چلا گیا. اب سورہ الکہف. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور ان مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف اور کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہاں بھی وہی مضمون ہے قرآن اور رسول اللہ کی طرف ضمیر پھیرنے کا جو میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں. میرے نزدیک اول طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ضمیر پھرتی ہے اور قرآن بھی کی طرف بھی جاتی ہے، مگر آگے جو مضامین ہیں وہ ایک زندہ رسول کی طرف اشارے کر رہے ہیں بنسبت قرآن کے. یعنی اس کا مطلب ہے اول وہ اور عبد کی طرف ہی سارا مضمون جائے گا. اور سورہ طٰہٰ میں یہی مضمون دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ جاتا ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی
تردد کی بات باقی نہیں رہتی۔ قیم لینذر بأسا شدید، قیم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی قیم ہے بہرحال، لیکن قیم لینذر بأسا شدیدا من لدن ہو، یہ جو طریق انذار ہے یہ رسول کو چاہتا ہے کہ وہ بڑی قوت کے ساتھ اس بات پر قائم ہو جائے کہ تمام لوگوں کو ڈرائے اس بد انجام سے جو بد انجام رسول کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یعنی کتاب کے میں مندرج ہوتا ہے لیکن اس فریضے کو رسول ادا کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنوں کو کے لیے تبشیر کرتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ان مومنوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہ پڑیں گے۔ یہاں لفظ ماکث کا ترجمہ ٹھہرے رہیں گے اس میں کیا جاتا ہے، ایسا اجر جس میں وہ ٹھہر جائیں گے، مگر وہ اجر جو جاری و ساری ہو اس کے لیے لفظ ٹھہرنا غلط فہمی پیدا کرنے کا مجھے بنتا ہے۔ ماکثین سے مراد ہے وہ اجر ایک دفعہ جو ان کو عطا ہوگا تو ہمیشہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے گا اور اپنے اندر سمائے رکھے گا، ان کو کبھی بھی وہ اجر ان سے موقوف نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی وہ اجر ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، لیکن اجر ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اجر جاری ہے تب بھی ماکثین فیہ ابدا کا مضمون صادق آتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ایسے اجر میں رہیں گے جو جاری و ساری ہے، بڑھنے والا اجر ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب یہ بھی انذار قرآن ہی نے دیا ہے، مگر اس انذار کا حق بلاغ کے سوا ممکن نہیں، اور بلاغ کا کام رسول کا ہے، اس لیے کسی ایک جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمیر ہٹائی جا نہیں سکتی، لازماً آپ کی طرف ضمیر، یعنی گویا دو انگلیاں اشارے کر رہی ہیں ایک ہی طرف۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، وہ لوگ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنانے کا اعلان کیا، جنہوں نے کہا کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں کچھ علم ہے نہ ان کے آباء کو، ان کے آباء و اجداد کا اس کو کچھ علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ہاں وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے بہت بڑی بات ہے، بڑی، بعض دفعہ تعظیم کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ حد سے زیادہ قباحت ہے۔ تو کبرت اس کا انگریزی میں کہتے ہیں انارمٹی ہے، یہ انارمس بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب انارمٹی کہتے ہیں تو مراد قبیح بات، جس طرح احتمال کا لفظ اردو میں رائج ہے منفی معنوں میں، اسی طرح انارمٹی کا لفظ بہت ہی قبیح بات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت ہی بری بات، حد سے زیادہ بھیانک بات ہے یہ۔ تو یہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ تو حد سے زیادہ وہ فساد والا کلمہ ہے، بہت ہی ناپاک اور ناپسندیدہ کلمہ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، یقیناً جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اور یہ ساری ضمیریں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہیں، تبھی بعد میں اچانک آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا تو ان لوگوں کا جن کا بد انجام بتایا گیا ہے ان کی خاطر اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں، اس بات پر جو تو بیان کرتا ہے، تو کیا اس غم میں کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ مراد ہے، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ إِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا،
لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو زمین پر ہے زینت اللہ، اس کی زینت کے لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان لوگوں کا امتحان لیں جو زمین پر بستے ہیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقین ہم اس کو جو سطح زمین پر ہے اس کو مٹا ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ بنجر ہو جائے گی۔ جاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، چٹیل میدان جو بنجر ہو اس میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ آیات ترجمے کے لحاظ سے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، لیکن سورہ کہف کا ایک تعارف یہاں ضروری ہے جس کے ساتھ ان آیات کا مفہوم زیادہ گہری طور پر سمجھ آئے گا۔ سورہ الکہف وہ ہے جس میں دجال کا ذکر ہے، اول 10 آیات میں بھی اور آخر 10 آیات میں بھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کی تلاوت کی تاکید فرمائی۔ تو پہلی آیات اور آخری آیات اس میں ان کا دجال کا تعارف ہو گیا ہے بہت کھل کے، اس لیے یہ جو باتیں ہیں جو اب تک آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان سے دجال کون نکلتا ہے؟ وہ جس نے خدا کا بیٹا بنا لیا، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہی ہے بنیادی مرکزی نقطہ اس کا، جو انذار کا نقطہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دجال وہی قوم ہے جو تثلیث کی قائل ہے، اور مذہبی نقطہ نگاہ سے وہ اینٹی کرائسٹ کہلاتے ہیں، یعنی حضرت مسیح کی طرف منسوب ہونے کے باوجود حضرت مسیح کی توحید کے خلاف ایک عقیدہ بنا کر خود مسیح کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن اس کے علاوہ اس میں اور باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں، کیونکہ اگلی صورت پھر تبھی سمجھ آئے گی، اگلی صورت کا باقی حصہ۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ شروع میں ان کا وہ تعارف ہے جو ان کی شان والا تعارف ہے، ان کی طرز زندگی اور ان کو نعمتیں جو ملی ہیں اور سبزہ زار عطا ہوئے ہیں، اور ان قوموں کے جو مساکن ہیں جہاں ان کو خدا تعالیٰ نے رہائش عطا فرمائی ہے، وہ سارے خدا کے فضل سے بہت ہی خوبصورت اور سبزہ زار اور دلکش ہیں، لیکن ان کے متعلق یہ تعارف کروایا گیا ہے کہ ان کی جو سرسبزی ہے وہ سطحی ہے، صرف گہری نہیں ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان سب علاقوں کو ہم بالکل بنجر اور بیابان میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اس بیان کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اس کے بعد اصحاب کہف کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ہیں جو سطح زمین کی زینتوں میں بس گئے ہیں اور ان کو اپنے لیے پسند کر لیا، ان کا انجام تو یہ ہے کہ زینتیں ایک وقت میں اس سے چھین لی جائیں گی اور سطح زمین کو بنجر کر دیا جائے گا۔ ایک انہی کے آباء و اجداد ہیں جنہوں نے سطح زمین کو چھوڑ کر غاروں میں رہنا پسند کر لیا تھا اور رونقوں سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ ہیں جن کے ساتھ جو خدا نے وعدے فرمائے تھے یہ اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ یعنی اصل عیسائی وہ تھے جو حضرت مسیح کے بعد حق کی خاطر اور توحید کی خاطر ان رونقوں کو چھوڑ گئے جن کا ذکر قرآن کریم نے آغاز ہی میں کیا ہے انہی کے حوالے سے، اور زمین کے اندھیروں میں اتر کر رہنا زیادہ پسند کر لیا۔ بس عیسائیت کے بظاہر خلاف ہے، مگر عیسائیت کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کو بگاڑنے والوں کے خلاف مضمون ہے، اور عیسائیت کی ایسی تعریف ہے کہ کم ہی کسی قوم کو ایسی داد دی گئی ہے جیسے قرآن کریم نے ان کو داد دی ہے جو اصحاب کہف تھے، اور ان کی لمبے تکلیفوں کے زمانے کا ذکر فرمایا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ اصل عیسائیت کی شان و شوکت اس وقت تھی جبکہ وہ زمین کی شان و شوکت سے محروم تھے۔ جب زمین کی شان و شوکت ان کو عطا ہوگی تو اس وقت خدا کا بیٹا بنانے والوں کے طور پر ابھریں گے،
اور یہ حالت ہم لازماً تبدیل کر دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب علاقے بنجر ہو جائیں گے. اس مضمون کو پھر سورہ طٰہٰ میں اٹھایا گیا ہے اور وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی شان و شوکت کے مٹ جانے اور سیدن جورزہ کا مضمون پیش کر کے پھر فرمایا ہے یتبعون الداعیہ. نہیں، اس سے پہلے الیوم نہیں ہے. ہاں؟ نہیں، الیوم نہیں ہے، کچھ اور ہے. یتبعون الداعیہ ثم یومئذ. ہاں، یومئذ یتبعون الداعیہ لا عوج لہ. اب یہ تیار ہوں گے اس داعی کی طرف جانے کے لیے جس میں کوئی وجہ نہیں. تو اب دیکھیں پہلا میں جو ہے الحمدللہ الذی انزل بالکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو ہو سے مراد اول طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. وہی داعی ہیں. داعی اللہ کا محاورہ آپ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جب تک ان قوموں کا غرور نہیں مٹتا، جب تک وہ وعدہ خدا کا پورا نہیں ہوتا کہ ان کی شان و شوکت جاتی رہے اور یہ ہموار ہو جائیں زمین کے ساتھ، اس وقت تک ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں مل سکتی بحیثیت قوم. اور اکثریت اس وقت تک حق سے محروم رہے گی، اگرچہ شاذ ان میں موجود رہیں گے، کیونکہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ہے. یہ مضمون بتا رہا ہے کہ انذار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبشیر کا مضمون بھی چلتا رہے گا. جو کچھ ان میں سے مومن ہوں گے، جو عمل صالح کریں گے، ان کو خوشخبریاں بھی دے رہا ہے، مگر جو ڈرا رہا ہے بہت بڑی بات سے ڈرا رہا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ نکلا ہے بڑی بات کے ڈرانے کا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرَزًا. یہ سب نعمتیں عارضی اور فانی ہیں، ان سے لے لی جائیں گی. یہ بات جغرافیائی لحاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس علاقے کی جو زمین ہے اپنی ذات میں گہرے طور پر زرخیز نہیں ہے، اور ایک علاقے میں یہ سارا ایک زمانے میں سب کچھ بنجر ہی تھا، اور بہت سے پہاڑ ان کے لمبے عرصے تک ریت کے آپس میں جڑ جانے کی وجہ سے بنے ہیں. اور جتنے بھی آرکیالوجسٹ ہیں وہ پہاڑوں کی قسمیں دکھاتے ہیں، تو آپ کو اسکاٹ لینڈ کی طرف لے کے جائیں گے تو بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ پہاڑ، یہ ریت کی ٹیلے ہوا کرتے تھے، اور مدتیں گزرنے کی وجہ سے ریت کے ٹیلے جو ہیں وہ رفتہ رفتہ وہ پہاڑ بن گئے. جب ان کو بھورا جائے گا تو ریت ہی بنے گی. اور سورہ طٰہٰ کی جو وعید ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہو جائے، پورا ہوگا. بس آغاز میں بھی یہ محض ریت کے پہاڑ تھے اور گہری زرخیزی نہیں ہے. چنانچہ بارش 2-3 دن ہو اور چوتھے دن آپ جا کے دیکھیں تو کوئی کیچڑ نہیں، سب غائب ہوتا ہے. اور ہماری وہاں جو زمینیں ہیں ان میں ایک دن بارش ہو جائے تو 8 دن چلا نہیں جاتا. وہ گہری طور پر وہ زرخیز ہوتی ہے، اور چکنی مٹی وہ اپنے اندر پانی کو سمو لیتی ہے. ریت والا علاقے میں پانی رہا نہیں کرتا، وہ بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر جہاں آندھیاں آتی ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی ایک دفعہ بہت زبردست آندھی آئی تھی جب میں امریکہ میں تھا، تو ہماری سیرگاہ میں بہت درخت اکھڑے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سب جڑیں تھیں، سطحی تھیں، پھیلی ہوئی اکھڑے ہیں تو لگتا تھا کہ ویسے ہی کھڑے کیے گئے تھے. لیکن وہاں جب درخت اکھڑتے ہیں باقی دوسرے ممالک میں جہاں زمین گہری طور پر زرخیز ہو، وہاں بہت گہری جڑیں نکلتی ہیں ان کی، یا وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اکھڑ نہیں سکتے. تو یہ جو منظر ہے یہ یورپ اور ان علاقوں کے لیے ہے جہاں عیسائیت کو غلبہ بھی عطا ہوا اور رونق اور زینتیں بھی ملی ہیں. اور ان کی جغرافیائی کیفیت یہ ہے، ان کی مٹیوں کی حالت ہے کہ زرخیزی صرف سطحی ہے اور چند دن کا ڈراؤٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر لمبا خشکی کا زمانہ آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے علاقے بنجر ہو جائیں گے، کیونکہ پانی کے فقدان کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور اب یہ ڈر بھی رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. جب ہم لندن میں رہا کرتے تھے بطور طالب علم
اس وقت یہاں کی حالت اور تھی، اب کوئی اور زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. اس وقت خوشی خشک سالی کا تصور بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ 2-4 دن گرمی پڑی اور پنکھے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. اب یہاں ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، تو جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے رفتہ رفتہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. اور بعید نہیں کہ آئندہ 50-60 سال میں یا اس سے پہلے اگر ایٹامک وارفیئر ہو جائے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ سے اشارہ ملتا ہے، تو پھر یہ علاقے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تبدیل ہو جائیں گے جغرافیے. ان علاقوں میں خشکی اور ویرانی آ جائے گی، اور جہاں جہاں قربانی کرنے والے مومن ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اب زیر غار رہ رہے ہیں وہ سطحی لحاظ سے بھی زیادہ پررونق ہو جائیں گے. بس اس کے بعد انا لجاعلون ما علیہ سعید جرزہ کے بعد ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس مضمون کا کیا تو سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ غار والے لوگ والرقیم اور تحریروں والے لوگ جو زیر غار گئے اور جو تحریروں والے لوگ کہلاتے ہیں. الرقیم سے مراد کتبے لیے جاتے ہیں، لیکن لغت کا مطالعہ کریں تو تحریر والے، لکھنے والے بھی رقیم کہلاتے ہیں. یعنی لغت کے لحاظ سے ان پر بھی لفظ جسمہ ہوتا ہے. بس میں نے کتبوں والے کی بجائے تحریروں والے لوگ جو تحریر کے لیے وقف تھے، غاروں میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ زیر زمین جا کر غافل نہیں رہے بلکہ اصحاب الرقیم بن گئے. یہ اس لیے یاد رکھنا اہم ہے کہ بعد میں جب رقود کا ذکر آئے گا تو وہاں ایسا معنی نہیں لیا جا سکتا جو اس کے منافی ہو. سوتے ہوئے میں تو کوئی نہیں لکھا کرتا. اگر یہ اصحاب الکہف والرقیم ہیں تو فعال زندگی انہوں نے گزاری ہے غاروں کے اندر، اور ناقص مفلوج حالت میں نہیں رہے. اس لیے یہ اگلی باتوں کا عنوان ہے، اصحاب الکہف والرقیم. اور جماعت احمدیہ پر بھی چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، کی تفسیر کے مطابق یہ صورت چسپاں ہوتی ہے، اور اصحاب الکہف کا زمانہ جماعت پر بھی آنا مقدر تھا. اس لیے باوجود اس کے کہ زیر زمین چلے گئے ہیں، اپنے بہت سے معاملات میں جو سطح عرض پر آ کے وہ بیان نہیں کر سکتے. تحریروں پر بھی پابندی ہے مگر تحریریں بند نہیں ہوئیں. اور جتنا لکھنے والے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ان پابندیوں سے پہلے بہت کم تھے احمدی جو اپنے طور پر کچھ لکھا کرتے تھے اخباروں میں یا ادھر ادھر، یا مضامین کی طرف ان کی توجہ تھی. زیادہ تر تو چند علماء تھے جو وہی ٹکسالی کے مضمون پیش کیا کرتے تھے جو پہلے بھی کیے جاتے رہے. لیکن اس دور میں بہت لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہ بھی پیدا ہوئے جو علماء نہیں کہلا سکتے مگر انہوں نے خود ذاتی طور پر علم کمایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. اور جوابی کارروائی کی بندش نے ان کے دل میں جو جذبہ پیدا کیا ہے اس نے ان کو لکھنے پر مجبور کر دیا. تو اصحاب الکہف والرقیم ہم بھی ہیں. اس کے بعد جو میں معنی کروں گا رقود کا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل بات کیا ہے. اب آیتیں آگے آئیں گی. اب میں کہ کیا تو اصحاب الکہف اور رقیم کو تو گمان کرتا ہے کہ وہ عجیب لوگ تھے؟ عجیب کن معنوں میں؟ بعض لوگ ان کے متعلق کہانیاں گھڑتے ہیں عجیب و غریب، اور بعض ان کی صفات کے لحاظ سے ان کو عجیب سمجھتے ہیں. یہاں کہانیوں والے عجب کی نفی ہے اور صفات والے عجب کی تائید ہے، کیونکہ فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ان کا عجب، ان کی حیرت انگیز بات ہے وہ یہ تھی کہ اتنی خوبصورت سطح زمین کو چھوڑ کر وہ غاروں کو ترجیح دے گئے.
بس ان کا 100-300 سال تک سویا رہنا عجب نہیں ہے. عجب کے مان بعد ان کی جو حیرت انگیز صفات ہیں جس پر واقعتاً تعجب ہوتا ہے وہ یہ بیان فرمائی گئی ہیں. اگر تو گمان کرتا ہے تو تعجب کی یہ بات ہے کہ اول فتیہ تو الکاف ہے، اور فتیہ نوجوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک نوجوانوں کی چھوٹی سی جماعت جو زندگی میں دنیا کی لذتیں زیادہ چاہتی ہے، اس لیے محض عمومی ذکر نہیں فرمایا کہ بوڑھے بھی تھے بچے بھی تھے، بلکہ جوانی کی حالت میں ان کا سطح زمین کی لذتوں کو چھوڑ کر زیر زمین چلے جانا یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ آغاز اس کا بظاہر عیسائیت کے خلاف ایک قدغن لگاتا ہے اور اس پر ایک وار کرتا ہے کہ عیسائیت غلط ہے، مگر عیسائیت کے خلاف نہیں ہے، عیسائیت کو بگاڑنے والوں کے خلاف ہے. اور عیسائیت کی حیرت انگیز تعریف ہے ان عیسائیوں کی جو عیسائیت پر قائم تھے، اور ان کی عظمت اور ان کی قربانیوں کو ان 2 آیتوں میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ جاوید ہو گئے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو گمان کرتا ہے کہ وہ عجیب لوگ تھے؟ ہاں عجیب لوگ تھے، یہ معنی ہیں. اذ اول فتیۃ الکہف، اور اذ جاری مضمون کے طور پر بھی بنتا ہے یہاں. جب تو دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے یہ کام کیا، تو پھر تو گمان کرتا ہے کہ حیرت انگیز بات ہے، یہ ناقابل یقین بات ہے، بہت عجوبے کی بات ہے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، انہوں نے کہا اب ہم، اے ہمارے رب، تیری خاطر ہم نے نعمتیں چھوڑی ہیں، اب تجھ سے ہی، صرف تجھ سے رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو اپنی جناب ہی سے ہمارے لیے اچھے حال کا سامان پیدا فرما. رشدہ میں درستی، اچھا حال ہونا، نیک حال ہونا، دنیا اور دین کی نعمتوں کا یا صحیح رستے، دنیا اور دین کی صداقتوں پر قائم ہونا، یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو جب وہ غاروں میں چلے گئے تو کتنا عرصہ وہ بیرونی دنیا سے الگ رہے. اس کو بھی آپ یاد رکھ لیں کیونکہ آگے جا کے پھر مفسرین غلط تفسیریں کریں گے، اور یہ جو عنوانات ہیں یہ ان کو توڑ رہے ہیں پہلے سے ہی. 300 سال تک نہیں جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے. فرمایا ہے ہم نے ان کا تعلق بیرونی دنیا سے گنتی کے چند سال کاٹا ہے، جو 9 سال یا اس کے لگ بھگ ہوں، 3 سے لے کر 9 سال تک. عددہ گنتی کے چند سال. یہ گمان غلط ہے کہ مسلسل 300 سال تک وہ باہر کی بجائے غاروں میں پلے ہیں. ثم باسنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. اب اس کے بعد ان کو پھر ہم نے ان کو دوبارہ جی اٹھایا، یعنی ایک نئی زندگی عطا کی، اور ان کی کھوئی ہوئی ان کے کھوئے ہوئے حقوق ان کو گویا واپس دلا دیے، اور گویا مردوں سے وہ جی اٹھے. باسنا سے مراد یہ ہے. آگے آتا ہے لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. اگر اس کا وہ ترجمہ کیا جائے جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں تو یہ بات، اتنی عظیم بات اٹھا کر اتنی پھسپھسی بات آخر پہ ہو جائے گی کہ دل بیٹھ جاتا ہے کہ سب کچھ خدا نے اس لیے کیا تھا کہ بعض مفسرین کے نزدیک 2 گروہ ان میں پیدا ہوئے تھے. بعض کہتے تھے کہ اتنے سال ہم رہے ہیں، بعض کہتے تھے اتنے سال رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جھگڑا اس لیے کروایا کہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون ٹھیک اندازہ لگاتا ہے. بالکل ناقابل قبول ترجمہ ہے،
اور قرآن کریم کی جس شان کی آیات چل رہی ہیں شروع سے آخر تک، ان کے بالکل منافی ہے۔ اصل ترجمہ وہ ہے، یہ ہے جو عصا کا وقت کا حق ادا کرنا، وقت کی قیمت۔ تو 9 سال کا عرصہ کچھ نے غاروں میں گزارا، کچھ نے اوپر گزارا، اور ہم تاکہ دیکھیں کہ وقت کا کیسا حساب دیا ان لوگوں نے۔ باہر کے بسنے والوں نے اپنے وقت کو کس طرح فنا کر دیا اور ضائع کر دیا، اور غاروں میں بسنے والوں نے اپنے وقت کی کیسی اعلیٰ قیمت ادا کی۔ عصا قدر، وقت کی قدر کیوں ہے نا، اس کا موضوع کہاں ہے؟ وہ حوالہ ہے، میں نے کہا تھا نکالنے روشنی سے، کہاں ہے؟ محمد صاحب اس پوری کیا تھا نا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ عصا کا معنی لازماً قدر اور عظمت کے پہچاننے کی ہونا چاہیے، کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ صرف گنتی کے معنی ہوں۔ اس لیے قرآن کا تقاضا ہے کہ یہ معنی ضرور ہوں گے۔ اور مومن صاحب کے سپورٹ کیا انہوں نے الموجم الوسیط سے جو پہلا معنی لکھا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے، عص الشیء عرف قدرہ، کسی چیز کی قدر اور عظمت کو پہچانا۔ جو خدا نے وقت دیا ہے کسی کو، جو مہلت دی ہے، زندگی بخشی ہے، کون ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، کون ہے جو اس کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فرق کر کے دکھا دیا، کچھ لوگوں کو باہر کی دنیا کی نعمتیں اور طاقتیں عطا کی، کچھ کو زیر غار رہنے کی مسکینی بخشی، اور ثابت ہو گیا کہ جو زیر غار تھے انہوں نے ہی اپنے وقت کو پہچانا اور انہوں نے اس کی عظمت کا حق ادا کیا۔ جو اوپر والے تھے وہ مٹا دیے گئے، کیونکہ سیدن جرزہ کا مضمون بھی انہی پر آئے گا، اور جو نیچے والے تھے ان کو خدا نے غلبہ عطا کر دیا، ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ ہم ابھی وہی بالحق دیکھ لیں، ہم الحق کے ساتھ تجھے یہ خبر بیان کر رہے ہیں تیرے سامنے، جو پہلی سورت کے آخر پر حق کا مضمون تھا وہی اس سورت کے آغاز میں کھل کر پیش ہو گیا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یقیناً یہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو آپس میں محبت کے بندھنوں سے باندھ دیا، یا تقویت بخشی اور استقامت عطا کی۔ رباط قلب میں ہر قلب کے متعلق اگر ہو تو یہ ہے کہ اس کے قلب کو ہم نے مضبوط کر دیا، گرنے نہ دیا، مضبوطی سے باندھ رکھا۔ اور آپس میں جب آئے تو یہ مراد ہے کہ آپس میں محبت کے ان کے تعلقات بڑھائے، اور اکثر جو کہف کے دور میں آپس میں محبت بڑا کرتی ہے، کیونکہ جب مظلوم ہوں تو کامن اینیمی فیکٹر ان کو ہمیشہ زیادہ اکٹھا کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ فرماتا ہے ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، اور ہرگز ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم بہت زیادتی والی، ظلم والی، ناجائز بات کریں گے، شطط۔ اب جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو جماعت پر ابتلا آیا ہے اس کا یہی جواب جماعت نے دیا ہے۔ اس لیے مسلسل یہ مضمون جماعت احمدیہ کے اس دور پر چسپاں ہو رہا ہے، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ہماری جماعت پہ بھی کہف کا زمانہ آنے والا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں، نیک نتائج، وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے لازماً ظاہر ہوں گے، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں، آلہتاً، قبروں کے پاس جاتے، پوجے پاگل پیروں کے پاس جا کے حاضریاں دیتے،
اور عجیب ہی حالت ہے پاکستان کا، تو ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے، مولویوں نے. جو مولویوں سے قدر رہ گئی تھی وہ پیر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب. ہر پیر نے اپنی ایک گدی بنا لی ہے، اور تعویذ گنڈوں کا وہ حال چل گیا ہے، وہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ ساری قوم ہی پاگل ہو گئی ہے بالکل. ہر مرتبے کے لیے جو سیاسی مرتبہ ہے، ممبرز پارلیمنٹ کو کسی فقیر، کسی سدائی یا کسی قبر کے حضور حاضری دینی ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر ان کو مرتبہ ہی نہیں ملتا، اور مرتبہ ملنا تو ہے کسی نہ کسی کو، اس لیے جن کو مل جاتا ہے وہ پھر آگے مشہور کر دیتے ہیں کہ ہمیں ملا لیکن ہم فلاں فقیر کے پاس پہنچے تھے. پھر تانتا بن جاتا ہے اس طرح لوگوں کا کہ ہمیں بھی کچھ دو. تو یہ شرک ہے جس کے خلاف جماعت احمدیہ نے یہ عزم باندھا ہوا ہے اور ایک جہاد کر رہی ہے کہ ہم تم جیسے مشرک نہیں بنیں گے کسی قیمت پہ بھی. لا الہ الا اللہ کے دشمن اور غیر اللہ کے سے محبت کرنے والے ہیں یہ لوگ. اور ہمیں سزا ملتی ہے لا الہ الا اللہ کی، اور ان کو جو خدا کے سوا معبود بنا رہے ہیں ان کی شاباش ہو رہی ہے. واہ بھی واہ. اخباروں میں اعلان ہو رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سب سے زیادہ نیک سیاسی لیڈر ہے، دیکھو فلاں پاگل کے پاس چلا گیا، اس کی حضور حاضری دی، گھٹنے ٹیک دیے. یہ جب سلسلہ شروع ہو جائے تو کیا باقی رہتا ہے توحید کا؟ تو اصحاب کہف وہ ہیں جنہوں نے توحید کی حفاظت کی. بما آسا کیا ہے وہ آیت؟ لما آسا آسا لما لبسو امدا. صاف پتہ چل گیا کہ کس نے اپنے وقت کی قدر پہچانی ہے، کون ہے جو توحید پہ قائم رہا اور کون ہے جو شرک میں مبتلا ہو گیا. اور مقابلہ ہے ضرور، ان کو توحید سے ہٹانے کی کوشش ضرور ہونی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا لن والارض لن ندعو من دونہ الہن، ہرگز ہم اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکڑیں گے. یہ کلمہ تبدیل نہیں ہو سکتا. پھر فرماتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہ وہ پوچھیں گے کوئی دلیل تو لاؤ، کیوں ہم یہ کلمہ چھوڑیں؟ کوئی دلیل نہیں ہوگی، دے سکتے ہی نہیں دلیل. کہ ہم کہتے ہیں ہمارا حکم ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے. یہ کوئی دلیل تو نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. یہ بدبخت خدا پر افترا کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن بعض لوگوں کو توحید کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ مفتری ہیں لوگ، اور ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا باندھے اور خدا کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ خدا بعض لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اتنی بڑی جہالت میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اصحاب کہف کے دشمن بھی پیچھے رہ گئے اس معاملے میں. وہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ شرک کرو اور توحید پر نہ رہو ورنہ ہم ماریں گے، لیکن یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو توحید پر قائم ہو اس کو مارو. یہ نیا مضمون جاری ہوا ہے شرک کے مضمون میں. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم بِرَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. کہ جب تم ان لوگوں کو چھوڑ ہی بیٹھے ہو، ان سے ان کی گندی حالتوں سے کنارہ کشی کر چکے ہو، تو پھر اور اس سے بھی جو خدا کے سوائے عبادت جس کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے فرضی پیر فقیر درخت جڑی بوٹیاں قبریں خدا بنا رکھی ہیں، ان سے جب تم توبہ کر چکے، بیزاری کا اظہار کر چکے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمہیں کہف میں جانا ہوگا اب. اور وہی کہف ہے جو اسی وجہ سے ہم پر ٹھونسی گئی ہے. پہلوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اب تم اس کے بعد ان میں رہ نہیں سکتے، اب تمہیں مارنے پڑیں گی، تمہارے لیے جینا حرام ہو جائے گا زمین سطح زمین پر،
اور اس دور میں وہی پیغام ہے کہ جب تم یہ کر چکے ہو تو پھر تم کہف کے لیے تیار ہو جاؤ، اور کہف کے زمانے ہی میں خدا کا رحم تم پر نازل ہوگا اور اس کی رحمتیں اتریں گی اور تم جان لو گے کہ وہی کافی تھا تمہارے لیے۔ فاؤ الی الکہف ینشر لکم ربکم، تمہارا رب تمہارے کام چلائے گا اور پھیلا دے گا، من رحمت ہی، اپنی رحمت سے۔ اب دیکھیں کیسے خدا نے کام پھیلا دیے ہیں۔ ینشر لکم، اتنا عظیم الشان وعدہ پہلے اصحاب کہف کے حق میں نہیں پورا ہوا کہ ہم ادھر غار میں گئے اور ادھر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور اس شان اور شوکت سے پھیلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی زیادہ سے زیادہ جو امیدوں کی خوابیں تھیں ان میں بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچا کرتے تھے۔ مجھے جو بڑی سے بڑی خواب آتی تھی وہ 1,00,000 کی ہوتی تھی، سال میں 1,00,000، اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ سال میں 1 کروڑ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ہے ینشر لکم والا وعدہ کہ کہف میں چلے جاؤ اور جانا ہی پڑے گا، اب تمہارا اس کے سوا چارہ کوئی نہیں رہا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تمہیں تمہارے کام کیسے پھیلاتا ہے، تمہارا رب کیسے تمہارے کام پھیلائے گا، من رحمت ہی، اپنی رحمت سے، وہ یحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جتنی روکیں یہ ڈالتے ہیں احمدیت کے نشر کے لیے، احمدیت کے پھیلاؤ کے لیے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں 100% یہ وعدہ ہمارے حق میں پورا ہو گیا، اور ابھی اور بھی فیصد باقی ہیں، بعض 200%، 300%، 1000% بھی ہو جایا کرتا ہے، تو 100% سے تو ابھی بھی اوپر نکل چکا ہے معاملہ۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمارے پیغام پھیلانے میں کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک ریڈیو اسٹیشن کو ترستے رہے، کہیں بات نہیں بنی، اور کہاں یہ کہ 24 گھنٹے کا عالمی نظام جو اس فن کے ماہرین کو بھی حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ ابھی کل ہی شام کو ایک ہے نا ہمارے ٹیونیشین احمدی عبادے، وہ اپنے ساتھ ایک عراقی دوست کو، تعلیم یافتہ اچھے دوست تھے، لے کے آئے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کرنی ہے کیونکہ میں نے MTA پر ان کے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، ان کو شدید خواہش ہے کہ ملوں اور خود میں اپنی بیعت پیش کروں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اتفاقاً دیکھا MTA کا پروگرام، ایسا میرے دل کو لگا کہ پھر میں چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا، اور پورا قطعی کامل یقین ہو گیا کہ یہی جماعت سچی ہے، اور صرف میں ایک چاہتا تھا کہ میں مل کر خود بیعت پیش کروں، اور اب وہ واپس چلے گئے ہوں گے، آج جانا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو MTA کے ذریعے احمدیت میں داخل کر رہا ہے، اور ان کی ساری روکیں جو انہوں نے ڈالی تھیں وہ دور کر رہا ہے۔ تو جو وعدے بھی اس صورت میں سچے مومنوں سے کیے گئے تھے، وہ پہلے دور کے حالات میں تو قرآن نے جو گواہیاں دی وہی ہمیں علم میں ہے، باقی معاملے سارے مشتبہ ہو گئے ہیں، کیونکہ کہانیاں بنا دی گئی ہیں اصحاب کہف کی۔ اس دور میں ہم دکھا رہے ہیں دوبارہ اصحاب کہف کی زندگی کو زندہ کر کے باسنا کا مضمون ان معنوں میں پیش کر رہے ہیں کہ ان اصحاب کہف کو ایک دفعہ ہم اور اٹھائیں گے، وہ کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے کیسے ہوا کرتے ہیں اصحاب کہف، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ باقی پھر کل انشاءاللہ، کل یا اگلے ہفتے آج نہیں آئے، صبح تکبیر انہوں نے کہی تھی، لگتا تھا کہ استاد جانے والے